अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारी इस नई क्लास में। याद रहे हमारी क्लास में आपको दुरुस्त लफ्ज़ के साथ कुरान मजीद पढ़ने का बेहतरीन मौका मिला है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तहजी अन यज़रिबा। इन्नल्लाहा, नून के ऊपर शद की वजह से हम गुन्ना करेंगे। ये चीज़ आप अपने जहन में रख लें कि जब भी नून के ऊपर शद आएगी या मीम के ऊपर शद आएगी तो गुन्ना करना ज़रूरी है। अब गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक में ठहर जाती है। जैसा कि मैं नून पे जब गुन्ना करूँगी तो किस तरीके से करूँगी, इन्नल्लाह, इन्ना, जो आवाज़ नाक में जाके गूंज रही है इसी को गुन्ना कहते हैं। अल्लाह का नाम हम पुर पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर जब भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले हर्फ के ऊपर जब भी ज़बर या पेश आएगी तो लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाएगा, और अगर लफ्ज़ अल्लाह से पिछले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होगी तो लफ्ज़ अल्लाह बारीक पढ़ा जाएगा। इसकी मिसाल में आपके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहतरीन मिसाल है। यानी कि बिस्मिल्लाह हमने लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ा। अब इसको हमने पढ़ा इन्नल्लाह, यहाँ पे हमने लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ा है। ला यस्तहजी, लाम के बाद अलिफ है तो इसे हम खींच के पढ़ेंगे क्योंकि ये अलिफ मद्दा है। अलिफ से पिछले हर्फ के ऊपर जब भी ज़बर होगी तो अलिफ को खींच के पढ़ेंगे। इस अलिफ को अलिफ मद्दा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर वाव साकिन से पहले पेश होगी तो उसे हम वाव मद्दा कहेंगे, और इसी तरह वाव या साकिन से पहले ये ज़ेर होगी तो उसे हम या मद्दा कहेंगे। उनकी मिकदार जैसे अलिफ मद्दा की मिकदार है खड़ी ज़बर के बराबर है। वाव मद्दा की मिसाल जो है मिकदार उल्टे पेश के बराबर है। या मद्दा की मिसाल खड़ी ज़ेर के बराबर है। ठीक है। अब हमने इसको पढ़ा ला यस्तहजी, हा के मखरज को जाहिर करके पढ़ना है। अगर हम इसको यस्तहजी पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरह पढ़ते हैं तो हमने एक गलती कर दी। अगर वाकई हम दुरुस्त कुरान सीखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपने छोटी छोटी गलतियां नहीं समझनी बल्कि बड़ी गलतियां समझ के दुरुस्त करना है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, यस्तहजी। ठीक है। मद को भी अदा करना है। ये वाली मद जो आपको नज़र आ रही है इस मद की मिकदार तकरीबन 3 हरकत अरबिया हैं। अगर आप आसान अल्फाज में समझना चाहें तो तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक ये लंबी की जाने वाली मद है। यस्तहजी आपको बखूबी समझ आ गई होगी। आगे है जनाब अन यज़रिबा। अब इन दो छोटे छोटे लफ्ज़ों में मैंने क्या क्या अदा किया। सबसे पहले तो मैंने इदगाम बिल गुन्ना किया, फिर मैंने ज़्वाद को पुर करके पढ़ा, फिर मैंने रा को बारीक पढ़ा। चलें इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं। ये है हमारे पास नून साकिन। ठीक है। नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद, नून तनवीन कहते हैं 2 ज़बर को, 2 ज़ेर को और 2 पेश को। तो याद रखें नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद, यहाँ पे नून साकिन के बाद या है और यहाँ पे नून तनवीन के बाद मीम है। तो याद रखें जब भी ऐसा होगा तो वहाँ पे उनको आपस में मिलाने के साथ साथ गुन्ना भी अदा करेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा आई या ज़रीबा, अब मैंने यहाँ पे गुन्ना भी किया और आपस में मिला भी दिया। इसी को कहते हैं इदगाम बिल गुन्ना। ये तो होगी नून साकिन की मिसाल। ये है नून तनवीन की मिसाल। 2 ज़बर के बाद मीम आया हुआ है तो नून साकिन या नून तनवीन के बाद या
میم واو نون، واو اور نون بھی شامل ہیں اور یا اور میم تو آپ کے سامنے ہے. جب بھی ایسی سچویشن ہوگی تو ہم ان کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ادا کریں گے. مثلا سمجھ آ گیا ہوگا. بعوضة فما، اب میں نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا حالانکہ تنوین ہے، کیونکہ یہاں پہ غنے کا ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہی نہیں ہو رہا، یہاں پہ ہو رہا ہے اخفاء کا قاعدہ. اخفاء کا قاعدہ اس صورت میں ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، پچھلی بات تو وہی ہے جو ادغام بالغنہ میں تھی، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو چھپا کے پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں. جیسا کہ ہم یہاں پہ کیسے چھپائیں گے، بعوضة، یہ میں نے چھپایا ہے، ٹھیک ہے، اس یہاں پہ میں نے چھپا کے پڑھا ہے. بہرحال آئین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، آئین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے بعوضة تو ہم نے آئین کو الف بنا دیا، تو اس لیے جہاں بھی آئین آئے اس کو آئین ہی پڑھیں اور جہاں حمزہ آئے اس کو حمزہ ہی پڑھیں. تو ہم اس کو پڑھیں گے بعو، با کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ با کے اوپر زبر ہے. بعوضة، زواد کو پور پڑھیں گے، زواد اور صاد، طوا، ضوا، قاف، خا، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ملائیں اور غین بھی ہے ان میں، ٹھیک ہے، ان کو ملا کے پڑھیں تو بنتا ہے خصوہ، زختن، خز، یہ حروف مستعلیہ ہیں. فما فوقها، اور سے سنیں، فما فوقها، الف مدہ، اور قاف کو پر پڑا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں شامل ہے، اس لیے ہم نے اس کو پر پڑھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ منہ کو گول کر کے نکالیں تو پر نکلتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں پر کس کو کہتے ہیں، تو پر کہتے ہیں کسی حرف کو موٹا کر کے پڑھنا، جیسا کہ اس کو ہم نے پڑھا زواد. اب اس کو اگر غلط پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے زاد، باریک پڑھا. اس کو ہم نے پڑھا قاف، اگر ہم اس کو پڑھیں گے کاف وہ تو باریک کاف ہی بن جائے گا، معنی ہی بدل جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس لفظ کے آخر میں الف مدہ ہے. فوقها، فَأَمَّا الَّذِينَ، اب میں نے یہاں میم پہ غنہ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی ادغام بالغنہ ہے. یہ جب بھی نون کے اوپر شد آئے گی، میم کے اوپر شد آئے گی تو سمپل یہاں پہ غنہ پیدا ہوگا، لیکن یہ ادغام بالغنہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایسی صورتحال میں ہی ہوتا ہے. یہ صرف سادہ غنہ ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، ٹھیک ہے، آمنوا، حمزہ کھڑی زبر آ، منو، نون ساکن واو ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو اسے ہم کہیں گے واو مدہ. فَيَعْلَمُونَ، آئین کے تلفظ کو انہینس کر کے پڑھیں اور واو مدہ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، واو ساکن سے پیچھے والے حرف پہ پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ فا کو لمبا نہیں کرنا، فا پہ زبر ہے، یا پہ زبر ہے، لام پہ زبر ہے، میم کے بعد واو ہے تو ادھر تو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون کو بھی کھینچ کے نہیں پڑھنا، نون کو لمبا نہیں کرنا، نون پہ بھی زبر ہے. جوڑ سنیں، فا زبر فا، یا زبر عین یا، فیا، لام زبر لا، فیعل، میم پیش واو مو. اب فرق چیک کریں آپ، زبر زیر پیش اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا واو مدہ کا. فَيَعْلَمُونَ، فَيَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے. أَنَّهُ الْحَقُّ، نون کے اوپر شد ہے تو شد کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ہا کے تلفظ کو واضح کر کے پڑھیں گے، یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا، ان دونوں کا فرق سیکھیں. أَنَّهُ الْحَقُّ، پھر سنیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، قاف کو موٹا پڑھیں گے قاف کے اوپر پیش ہونے کی وجہ، قاف حروف مستعلیہ سے ہونے کی وجہ سے. قاف پہ پیش ہونا کوئی ریزن نہیں ہے. قاف کے نیچے زیر ہوگی تو بھی قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف کے اوپر زبر ہوگی تو بھی قاف کو موٹا پڑھیں گے.
انہ الحق من ربہم. اچھا پیچھے آپ نے ایک قاعدہ پڑھا تھا ادغام بالغنہ، اس کا ساتھ ہی دوسرا قاعدہ ہے جو ادغام بلا غنہ ہے. ادغام ایک جیسا ہوتا ہے لیکن یہ غنے کے ساتھ ہے اور یہ بغیر غنے کے ہے. وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا میم واو نون کا آنا مست تھا. یہاں پہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام یا را کا آنا مست ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ادغام بلا غنہ بن جائے گا. ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے لیکن غنے کے بغیر. اب دیکھیں یہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہے. من ربہم جیسے کہ لام کی مثال ہے لملم. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد لام آیا ہوا ہے. یہ تھا غنے کے ساتھ اور یہ غنے کے بغیر. ادغام دونوں ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پھر سے میم کے اوپر شد تو میم پہ غنہ. پھر ان دونوں کو آپس میں ملا رہے ہیں کیونکہ لام پہ شد ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ زال زیر یا زی نون زبرنا کیا بنا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کاف زبر کا فا زبر فا، ان کی مقدار ہے کفا. کافا کیا تو غلط ہو جائے گا. ہم اس کو پڑھیں گے کفروا. را کو پور پڑھنا ہے، را کے اوپر پیش ہے. را کا قانون بھی سن لے. را کے اوپر پیش یا زبر کی صورت میں را موٹی پڑی جاتی ہے. را کے نیچے زیر کی صورت میں را باریک پڑی جاتی ہے. جیسے کہ یہ را تھی یا ضریبہ زواد پر را باریک، اور یہ را ہے ہم نے پڑھا کفروا. اراد اللہ یہ را بھی پر ہے. فیقولون یہ بھی واو مدہ ہے، یہ بھی واو مدہ ہے. ایک لفظ کے اندر دو واو مدہ ہیں. عام طور پہ میں نے یہ غلطی بھی اسٹوڈنٹس کی نوٹس کی ہے کہ اگر وہ ایک جگہ پہ واو مدہ کرتے ہیں دوسری جگہ پہ کرتے ہی نہیں ہیں. بھئی جب دو جگہ پہ واو مدہ ہے تو دونوں جگہ پہ کریں گے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، بعض لوگ پڑھتے ہیں فیقولون یا بعض پڑھتے ہیں فیقولون. یہ دونوں غلطیاں ہیں. ہم نے اس کو پڑھنا ہے فیقولون ماذا. یہ ہے میم زبر الف ما، الف مدہ. آگے مدہ کے ساتھ ساتھ مد بھی ہے تو یہ زیادہ لمبی ہوگی. ماذا. زال کو نرمی سے پڑھنا سیکھیں. ہر ایک بات غور سے سنا کریں، کیا پتہ کون سی بات جو ہے وہ رہ جائے مائنڈ میں. تو اسے ہم پڑھیں گے ماذا. جیسے کہ ہم نے پڑھا الذین، جیسے کہ ہم سا والے لفظ کو پڑھتے ہیں مثلا. مسالا پڑھتے ہیں نا بعض لوگ، وہ سین کی ساؤنڈ ہو جاتی ہے. بہتر ہے کہ اس کو مثلا پڑھا جائے. اراد اللہ، را کو ہم نے پر پڑھا، را کے بعد الف مدہ بھی پڑھا. تو اور اللہ کے نام کو بھی پر پڑھا کیونکہ اللہ کے نام سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے. اراد اللہ بہذا، بازر بھی ہا کھڑی زبر ہا، کیا بنا بہا. زال زبر الف زا، ہم اس کو پڑھیں گے بہذا مثلا. اگر آپ کا کبھی موڈ نہ ہو تو آپ بے شک آیت پہ وقف نہ کریں. اگر نہیں کرنا تو بے شک توئیں پہ وقف نہ کریں. وقف کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو یہ آپ کو میم نظر آ رہا ہے یہ وقف لازم کا میم ہے. اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو آیت کا معنی غلط ہو جائے گا. اسی لیے یہاں پہ میم کے ساتھ ساتھ سائڈ پہ لکھا بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہ لیں، اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ لکھا وقف لازم. ٹھیک ہے، تو یہ لازمی، اس کا مطلب ہے لازمی رکو، وقف کرو، لازمی رکو. ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں رکیں گے تو یہ معنی غلط ہو جائے گا. یاد رکھیں یہ والا میم کہیں بھی کسی بھی آیت کے درمیان آ جائے تو سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا وقف لازم. ایک میم ہوتا ہے اقلاب کا، وہ لفظ کے اوپر ہوتا ہے، دو لفظوں کے درمیان میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. وقف لازم پہ آپ نے لازمی رکنا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی. زواد کو پر پڑا، زواد پر ہی پڑھا جاتا ہے اور ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے.
کیونکہ ضاد حروف مستعاریہ میں سے ہے. لیکن اگر کوئی پڑھے گا یوزولو تو پھر غلطی ہو گئی بڑی لام کو لمبا کرنے والی. یہ ہے یوزولو یوزولو بھی. ہاں کے تلفظ کا دھیان دیں. کثیرا ویہدی. اب دیکھ رہے ہیں میں نے سا نرمی سے پڑھا کیونکہ سا نرمی سے ہی پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے واو آیا ہوا ہے. پہلے آپ نے پچھلے سبق میں یا پڑھا تھا, پھر آپ نے میم پڑھا نون تنوین کے بعد, اب آپ نون تنوین کے بعد واو پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ادغام بالغنہ ہے. یہاں پہ بہترین سا غنہ کرنا آپ نے. کثیرا ویہدی. یا مدہ ہے, یہ یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. ایک چیز کا آپ کو میں بتانا چاہوں گی, یا مدہ اور کھڑی زیر کی مقدار اور آواز ایک جیسی ہے. واو مدہ اور الٹا پیش کی آواز اور مقدار ایک جیسی ہے. الف مدہ اور کھڑی زبر کی مقدار اور آواز ایک ہی جیسی ہے, لینتھ ایک جیسی ہے. کثیرا, یہاں پہ یا مدہ بھی ہے, سا کو نرمی سے پڑھیں اور را کو پر پڑھنا ہے. جب اس طرح کا وقف آ جائے اور آپ وقف کرنا چاہیں تو آپ نے دو زبر کو ایک زبر بنا کے الف کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک اور اہم چیز, اس دن میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں اسی کلاس کی, شمیم رؤوف صاحبہ, انہوں نے مجھے سبق سنایا. انہوں نے اس طرح کی جگہ پہ وقف نہیں کیا, وہ نہیں کرنا چاہی تھی. آگے جنہوں نے ملا کے پڑھا تو انہوں نے ادغام بالغنہ پڑھا. میں نے ان سے کہا ٹھہریں. اتنی میں ان کی بات سے متاثر, میں نے کہا آپ کو پتا آپ نے کیا کیا ہے, آج آپ نے صحیح تجوید کا حق ادا کر دیا. کیونکہ اگر ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے تو یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہوگا. تو یہ چیز میں نے کبھی کلاس میں نہیں سمجھائی, لیکن ان کی تجوید ماشاءاللہ اتنی پکی ہو گئی ہے کہ یہ چیز انہوں نے سیکھ لی. تو کیسے دیکھیں, نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ بنے گا. یہ تب ادغام بالغنہ نہیں, انہوں نے شاید قرآن مجید میں نہیں لگی ہوئی کیونکہ ہمیں انہوں نے وقف کا موقع دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے کثیرا, اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے کثیرا وما. کس کس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ اس کو کومنٹ سیکشن میں بتائیں جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اگر نہیں آئی تو بے شک کومنٹ کر کے نہ بتائیں. وما یزغلو, پھر سے ضاد کو پر پڑھنا ہے, لام کو لمبا نہیں کرنا. بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. بِهِ کے ہاں پہ جو مد ہے اس کی مقدار کا تعین کریں اور اسی طریقے سے ادا کریں. قاف کو پر پڑھیں گے, قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے, وقف پہ رک جائیں گے اور یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوا جاتا ہے. اتنا سا ٹائم ہے جس میں ہم نے ایک آیت پڑھی ہے اور کتنی زیادہ چیزیں اس میں سیکھنے کے لیے تھیں. اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے سنا کے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے لیے میں فری کلاس سٹارٹ کر رہی ہوں, یہ خاص طور پہ رمضان کے لیے ہوگی. اگر کوئی لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو آج میں اس کے جو ڈسکرپشن ہوتی ہے میں اپنا نمبر بھی ڈال دوں گی. ویسے ہی میرے آئی ڈی کے سائٹ پہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے, اگر آپ چاہیں تو مجھے آپ میسج کریں کہ ہمارا نمبر کلاس میں ایڈ کر لیں. اگر ہمارے پاس کم از کم 10 اسٹوڈنٹ ہوں گے تو پھر ہم کلاس سٹارٹ کریں گے. 10 سے زیادہ ہوں گے تو پھر تو بہت خوشی کی بات ہے. اگر ہمارے پاس 10 سے کم اسٹوڈنٹ ہوئے تو پھر کلاس مشکل ہے ہونی. تو اسی لیے آپ چاہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی موقع دے سکتے ہیں, آپ کو بھرپور سنانے کا موقع ملے گا اور ہر 2-3 دن کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو موقع ملے گا. تو اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.